बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम हॉट सीट और मैं हूं आपकी मेजबान अक्सा खान। तो नाज़रीन, उम्मीद करती हूं आप सब खैरियत से होंगे। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करेंगे और आज बात करेंगे नाज़रीन बानी पीटाई और बुशरा बीबी की इद्दत के दौरान निकाह केस में यानी अपीलें मंजूर हो गई हैं। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज अफसल मचूका ने केस का जो है वो फैसला सुना दिया है और बानी पीटाई और बुशरा बीबी की सजाएं कालअदम करार देते हुए अदालत के उनकी रिहाई का हुक्म भी जारी कर दिया है। अदालत ने यह कहा है कि अगर किसी और केस में वो मतलूब नहीं है तो उनकी अपीलें जो है वो मंजूर कर ली जाएं। फैसले में नाज़रीन कहा गया है कि अगर बानी पीटाई और बुशरा बीबी किसी दूसरे मुकदमे में मतलूब नहीं है तो उन्हें रिहा किया जाए, जैसे कि इस हवाले से आपको बताया गया है। और अदालत ने बानी पीटाई और बुशरा बीबी की रिहाई के रोपकार भी जारी कर दिए हैं। तो नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में इसी हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं पीटीआई रहनुमा नदीम कुरैशी साहब। सर, बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। और सबसे पहले नाज़रीन इस हवाले से जो है वो हमारे साथ मौजूद है, तो सबसे पहले ये बताइएगा कि केस का फैसला आ चुका है और किस नज़र से देखेंगे आप इसको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। ठीक है। पाकिस्तान में शरीयत लॉज के अगेंस्ट कोई कानून बन नहीं सकता। ठीक है। हमारी शरीयत के में मुफ्तियान की जो मेजॉरिटी है वो ये राय रखती है कि इद्दत निकाह में जो सबसे बड़ी गवाही होती है वो खातून की होती है। तो आज का ये फैसला कानून के मुताबिक बुनियादियों के मुताबिक हुआ। मैं इसको बड़ा खुशाइन एक ऐसी पाकिस्तान की तारीख में नहीं मिलती जिस तरह का ये केस पुट किया गया। और मैं आज समझता हूँ कि आज अदालतों ने ना सिर्फ अपना बकार बंद करने में एक और स्टेप लिया, बल्कि इस मुआशरे में इस मकबूल किरदार के बाद साबिक शोहर का हक उसके किसी मौके पर नहीं रहता और 6 साल बाद एक शख्स अपने उस हक का इस्तेमाल करता है। ना सिर्फ वो खवातीन के लिए बाइल है, जो खवातीन किसी भी वजह से दूसरी शादी की तरफ जाती हैं उनके लिए एक इस सारे केस में बहुत सारे पैगामात। और अगर इस तरह के केसेस इस तरह से सिविल जज साहब ने किया कि बगैर वक्फे के 14 घंटे की समाअत की कुदरतुल्लाह साहब ने, और इसको जो इस पे मेजर पेनल्टी थी, जो मेजर सजाएं थी, वो सुनाकर उन्होंने अपने मतलब एक कानून का ना सिर्फ कानून का मजाक उड़ाया बल्कि अपने एक मनसब के भी से हट कर की। तो मैं समझता हूँ आज इंसाफ का बोलबाला हुआ है और खवातीन के लिए जो एक ऐसा एक माहौल बनना था कि खवातीन दूसरी शादी करते हुए हमेशा अपने साबका शोहरों से ब्लैकमेल होती, वो रास्ता भी बंद कर दिया है कोर्ट ने। ये एक फेक केस था, फैब्रिकेटेड केस था, एक पॉलिटिकल केस था। एक खातून को जो घरेलू माहौल में रही, जिन्होंने कोई ऑफिस होल्ड नहीं किया, उनको जेलों में भेजकर उनको इस तरह की मकरूह केसेस में उलझाकर हमारे हुक्मरानों ने ना सिर्फ अपने लिए आने वाले दिनों में अवाम की तरफ से एक शर्मिंदगी का तोहफा कबूल किया है, बल्कि उन्होंने इस मुआशरे में ये एक और चीज साबित कर दी कि यहाँ के हुक्मरान ज़मीर नामी किसी चीज से वाकिफ नहीं है, ना ही उनमें इंसाफ है, ना ही उनमें खौफ खुदा है। वो अपने मुखालिफ को नीचा दिखाने के लिए किसी हद तक भी जा सकते हैं। ठीक है सर, इस हवाले से आपसे ये पूछना चाहूंगी कि आपको नहीं लगता कि अगर डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में जो है ये केस की सुनवाई हुई है या फैसला आया है तो ये केस जो है वो एक पर्सनल नोयत, एक निजी जिंदगी के गिर्द घूमता है, तो उसको शरई अदालत में जो है वो डिस्कस होना चाहिए था। इस हवाले से हमारे नाज़रीन को बताइएगा। देखिए, मैं गुजारिश करूँ, ये तो जिन्होंने इस केस के जो मुद्दई बने, ये तो फिर उनको सोचना चाहिए था। ठीक है। जो एक शख्स 6 साल पहले अब एक खातून को तलाक दे चुका और वो वाकिफ भी है, अगले ही रोज उन्हें इत्तला मिली और वो खातून जिनकी मनकुआ थी वो शख्स पाकिस्तान का वजीर आज़म बनता है, तो एक इतनी बड़ी अहम फिगर, तो कैसे मुमकिन है कि एक शख्स 6 साल तक इस खातून को वो खुद तलाक दे चुका है, वो उनके मामलात से कुल्ली तौर पर आज़ाद है।
اب اس شخص کا یہاں پارٹی بننا اپنے خاندان کے لیے بھی، اپنی بچیوں کے لیے بھی، اپنی سابقہ منکوہا کے لیے بھی، اور اس معاشرے کی لاکھوں خواتین کے لیے بھی اس شخص کا یہ کردار نہ صرف باعث شرمندگی ہے بلکہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ ہم اخلاقی طور پہ کس معاشرے کا حصہ ہیں. تو میں نہیں سمجھتا کہ ہمارے ملک میں بے انصافی کا جھنڈا اتنا بھی نہیں لہرا رہا کہ یہاں حکمران جو چاہیں گے وہ ہو جائے گا. اور میں سمجھتا ہوں پاکستان کی عدلیہ نے یہ جو ایک اسٹیپ لیا کہ رول آف لا کی طرف بڑھنا شروع کیا، اس نے نہ صرف ہمارے ان اداروں کے وقار کو بلند کرنا ہے بلکہ عام آدمی کا وہ اعتماد، میں کہوں گا کھویا ہوا اعتماد اپنے اداروں سے، اپنے سسٹم سے جو تھا، وہ بھی بحال کرنے میں اس فیصلے نے اپنا رول پلے کرنا ہے. ٹھیک ہے ندیم صاحب، جیسے کہ یکے بعد دیگرے جو وہ کیسز جو آ رہے ہیں ان پہ فیصلہ محفوظ ہوتا نظر آ رہا ہے. کل سنی اتحاد کونسل کے مخصوص نشستوں سے متعلق جو ہے وہ فیصلہ محفوظ کیا گیا، اور ساتھ ہی آج دوران عدت نکاح کیس جو ایک قسم کا آخری کیس تھا ان پر، تو اس حوالے سے پیٹ نون لیگ کی رہنما اور اس حوالے سے کیا ان کا رد عمل ہے، اس حوالے سے کیا کہیں گے آپ ہمارے ناظرین کو؟ دیکھیں، میں گزارش آپ سے کر دوں، آج کا جو حکمران ہے یہ وہی لوگ ہیں کم و بیش جو پچھلے 40 سے 45 سال اس ملک پر حکمران رہے. میں تو عام آدمی کو ریپرزینٹ کرتا ہوں، اسمبلی میں میری موجودگی عام آدمی کی نمائندگی ہے. مجھے تو 100% یقین اس بات کا ہے کہ پاکستان کو معاشی طور پر، اخلاقی طور پر ہر طرح سے بے حال کرنے میں، پاکستان کے وسائل کے حوالے سے، پاکستان کے عام آدمی کی زندگی کو اجیرن کرنے کے حوالے سے یہ حکمران ہی سب سے بڑے ملزم اور مجرم ہے. ٹھیک ہے. تو میں جو نون لیگ کے لوگوں کا رویہ دیکھ رہا ہوں، مجھے بڑا افسوس ہے ان پر کہ جب کل یہ اپوزیشن میں تھے تو ان کی گفتگو بالکل مختلف تھی. جب پاکستان میں ایک شخص پر بے گناہ 180 مقدمات انہی کی حکومت میں قائم کیے جا رہے تھے، یہ ہر اس مقدمے میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے تھے کہ کسی بھی طرح سے جب یہ ایک شخص کا سیاسی طور پہ مقابلہ نہیں کر سکتے تو اس کو مقدمات، جھوٹے مقدمات، اور عمران خان ہو، چپکا ہو یا ہمارا گلی میں رہنے والا ایک عام ورکر ہو، پاکستان کی تاریخ میں کسی سیاسی جماعت کے خلاف اتنا بڑا کریک ڈاؤن نہیں کیا گیا جس میں اخلاقیات کو، جس میں قانون کو، جس میں آئین کو، جس میں دستور کو، جس میں انسانیت کو کہیں ملحوظ خاطر رکھا گیا ہو. تو میں تو ان کے لیے یہی دعا کر سکتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان نوسر بازوں سے پاکستان کی جان چھڑوا دے. پاکستانی عوام نے 8 فروری کو بڑے کمٹمنٹ کے ساتھ ایک ایسی جماعت کو ووٹ کیا جس کے پاس نشان بھی نہیں تھا، ایک ایسی جماعت کو ووٹ کیا جس کے کینڈیڈیٹ بھی موومنٹ نہیں کر سکتے تھے، ایک ایسی جماعت کو ووٹ کیا جس جماعت نے اپنی انتخابی کمپین بھی پراپر نہیں چلا سکی، اور ان لوگوں کو ریجیکٹ کیا جو اقتدار میں تھے، جو طاقت میں تھے، جنہوں نے لوگوں کو ہر طرح کا جھانسا دیا، مخالفین کو جیلوں میں بند کرنے سے لے کر اپنی ذاتی پروجیکشن پر اربوں روپے سرکار کا خرچ کیا. لیکن پاکستان کی عوام نے سیاسی طور پہ بڑی ہی بلوغت کا اور بڑی سیاسی شعور کا مظاہرہ کیا، ان سب کو ریجیکٹ کیا. اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہ لوگ اس ملک کی عوام پر رحم کرتے، یہ اس ملک کو نوچنے کی بجائے اس ملک کے عام آدمی کی ہڈیوں میں موجود گودے کو اور خون کو چوسنے کی بجائے اس ملک کی جان چھوڑ کر اپنے ایون فیلڈز میں، اپنے سرے محلز میں، اپنے ٹوین ٹاورز میں، دبئی اور بیرون ملک جا کے اپنی آخری زندگی بسر کریں، یا آخری عمر کے اس حصے میں بھی یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کے وسائل کو لوٹ کر اپنی نسلوں کے لیے، یہ وہ مال غنیمت سمجھتے ہیں اس ملک کے مال کو جو مفتوحہ ملکوں میں وہاں کے آنے والے حکمران، باہر سے آنے والے حکمران جو ہے نا وہ لوٹتے تھے. یہ اس طرح بات کو اور وسائل کو سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے. تو میں تو ٹھیک ہے ندیم صاحب، ایک طرف سے یہ بھی دیکھا جا رہا ہے کہ فیصل وابڈا کی جانب سے یہ بیان منظر نام پر آیا ہے کہ یہ نکاح والا کیس تو ویسے ہی شرمناک تھا، لیکن اگر اس میں رہائی بھی، بے شک وہ اس کیس سے بری ہو بھی جائیں لیکن ان کی رہائی ممکن نہیں ہے. اس حوالے سے آپ ان کے رد عمل کو کس طرح سے دیکھتے ہیں، ہمارے ناظرین کو بتائیے گا. دیکھیں، میں گزارش آپ سے کر دوں. جی آپ حکمرانوں کے حوالے سے بات کر رہا ہوں، وہ جبر کا جو بھی راستہ اختیار کریں گے اس نے ان کو مزید رسوا کرنا ہے. ہونا یہ چاہیے کہ جب عدالتیں فیصلہ کر رہی ہیں تو ان کو چاہیے کہ عدالتوں کے فیصلوں پر سر تسلیم خم کریں.
یہ ملک ایک ہی صورت میں اس بحران سے نکل سکتا ہے، وہ رول آف لا ہے۔ یہ قانون طاقتور کے لیے اور اپنے من پسند شخص کے لیے اور اپنے مخالف کے لیے، اور یہ راستہ بالکل ایک تباہی کی طرف جاتا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں یہ جتنے بھی اسٹیپس لیں گے پاکستان کی عوام کی نظروں سے یہ جتنا گر چکے ہیں، یہ مزید اپنی رسوائی کا سبب ان کے یہ فیصلے ہوں گے۔ بالکل مجھے ہے اس بات کا شک، بلکہ میں دیکھ بھی رہا ہوں کہ ابھی کسی اور کیس میں گرفتاری کی تیاری کر رہے ہیں۔ جی جی کوئی بات نہیں، ہم پھر بھی قانون کا راستہ اختیار کریں گے۔ پاکستان کی عدلیہ نے جس طرح سے اس سارے ماحول میں ایک شمع کا رول ادا کیا ہے، اس گٹا ٹو اندھیرے میں ایک روشنی کی کرن کے طور پر پاکستان کی عدلیہ ابھری ہے، میں عدلیہ سے ہی توقع رکھوں گا۔ اور میں آج کے دن مبارکباد دیتا ہوں پاکستان تحریک انصاف کی وکلاء کی ٹیم کو، پاکستان تحریک انصاف کے موجودہ چیئرمین گور خان صاحب کو، ان کے رفقا کو، ٹھیک ہے، پروفیسر سلمان صدر کو، ان سب لوگوں کو جنہوں نے بڑے شاندار انداز میں قانون کے ذریعے، قانونی کے ذریعے، دلائل کے ذریعے، قلم کے ذریعے مظلوموں کو ان کا حق دلوایا۔ تو یہ جتنا بھی اب یہ ظلم جبر کریں گے، جی جی حکمرانوں کی جو اخلاقی جو حیثیت ہوتی ہے وہ عوام کے ساتھ ہوتی ہے۔ جب عوام اپنے حکم کرے اور چرچس کر لے، وہ پتلیاں ہوتی ہیں۔ ٹھیک ہے ندیم صاحب، یہ بھی دیکھنے میں آ رہا ہے کہ جیسے کہ جو ہے وہ کیس کے حوالے سے بری تو ان کو کر دیا گیا ہے، بشرا بی بی اور پی ٹی آئی رہنما کو، تو کیا دیکھ رہے ہیں کب تک رہائی ممکن ہے آخر؟ اور خبریں موصول ہو رہی ہیں ڈیفرنٹ ذرائع سے کہ بشرا بی بی کو تو رہا کر دیا گیا ہے، اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ دیکھیں میں ابھی اس کی تصدیق نہیں کر سکتا، میرے علم میں نہیں ہے۔ میرے علم میں یہ ہے کہ وہاں کو اور یہ بھی رپورٹ ہوئی ہے، آپ کا جو میڈیا خبر دیتا ہے، ہم لوگ نہ لاہور میں نہ اسلام ان جگہوں کے قریب ہے ڈیالہ جیل کے، تو ہم تو میڈیا سے ہی رپورٹ لے سکتے ہیں۔ ابھی تک تو میں کنفرم نہیں کر سکتا، اور اگر ایسا ہو گیا ہے کہ بشرا بی بی کو رہا کر دیا گیا تو یہ بڑی خوش آئند ہے۔ میں تو سمجھوں گا کہ حکمرانوں کو بہرحال ہوش کے ناخن لینے چاہیے، آج نہیں تو کل۔ بالکل، اور خواتین کو اور خواتین کے معاملے میں تو ویسے بھی نرمی برتی جانی چاہیے۔ اور اس حوالے سے یہی دیکھنے میں آ رہا ہے کہ آپ اس حوالے سے اگر آپ بتائیں تو کب تک جو ہے وہ رہائی ممکن ہے بانی پی ٹی آئی کی؟ دیکھیں بانی پی ٹی آئی کا تو اب قید میں رہنے کا اخلاقی پہ کوئی جواز نہیں ہے۔ جی جی ان پر کوئی ایسا مقدمہ نہیں ہے وہ جس میں خدا نہ خواستہ سزا یافتہ ہوں، ٹھیک ہے، ان کی بیلز نہ ہو۔ ہمیں تو یہ دیکھنا یہ ہے کہ جیسے ہی ایک مقدمے سے ان کی رہائی ہوتی ہے تو ایک نیا مقدمہ جی جی ان پر کر کے نہ صرف نظام قانون کا مذاق اڑایا جاتا ہے، بلکہ یہ بتانے کی کوشش کی جا رہی ہوتی ہے کہ جس کے ہاتھ میں حکمرانی کا ڈنڈا ہے وہی اس ملک کا حکمران ہے۔ ایسا نہیں ہے، حکمرانوں کو بھی یہ دن بدلتے رہتے ہیں۔ قرآن پاک نے فرمایا ہے کہ ہم لوگوں کے درمیان دنوں کو بدلتے رہتے ہیں۔ بالکل، تو یہ وقت ہے اپنی ضد کو، انا کو چھوڑ کر تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان صاحب کو، ان کے رفقا کو جن ناجائز مقدمات میں یہ زبردستی جیل میں رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کو رہائی ملنی چاہیے۔ اور اگر پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی اپنے آپ کو عوام کی جماعت سمجھتے ہیں تو ان کو سیاسی طور پہ عمران خان کا مقابلہ کرنا چاہیے۔ کشتی پہلوانوں کو ہوتی ہے، ایک مجبور اور ایک ایسے شخص کو جس کو پابند سلاسل کیا، اس سے مقابلہ ان کا بنتا نہیں۔ لیکن چونکہ اس شخص نے اپنے اللہ پر یقین سے اور پاکستان سے محبت سے اور پاکستان کی عوام کے ساتھ کی وجہ سے ان سب کو اس حد تک ذہنی طور پہ مفلوج کر دیا کہ ان میں اب فیصلہ کرنے کی صلاحیت ہی نہیں رہی۔ جی جی میں توقع رکھتا ہوں بہت جلد انشاءاللہ بانی تحریک عمران خان پاکستان کی عوام کے درمیان ہوں گے، جس شخص کے ساتھ اللہ کی مخلوق کی دعائیں ہوں، بالکل، جس کو پاکستان کے ہر گلی کوچے سے لوگوں نے ووٹ کیا ہو، جس کی بات پر لوگ اعتبار کرتے ہو، جس کی مرضی کے بغیر، جس کی منشا کے بغیر آئی ایم ایف پاکستان کے ساتھ ایگریمنٹ نہ کر سکے، جس کو کروڑوں اوورسیز پاکستانی اپنا نجات دہندہ سمجھتے ہوں۔ میں نہیں سمجھتا کہ وہ شخص زیادہ عرصے قید میں رہے گا، اور عمران خان کی رہائی ایک نئے پاکستان کی بنیاد بنے گی، ایک نئی صبح طلوع ہوگی انشاءاللہ اس ملک۔
ٹھیک ہے سر، جیسے کہ نون لیگی سینئر رہنما رانا ثناءاللہ کا یہ بھی بیان منظر عام پر آ رہا ہے کہ اگر رہائی ہو بھی چاہتی ہے تو 2-3 جلسے ہوں گے، 1-2 ریلیاں نکلیں گی اور ہم اس سارے معاملے کو جو ہے وہ کنٹرول میں لے لیں گے، تو اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے ہمارے ناظرین کو؟ دیکھیں، میں گزارش یہ کروں گا، رانا ثناءاللہ صاحب کو نا ان کے اپنے ضلع کی عوام نے ریجیکٹ کر دیا۔ سیاستدان کی طاقت ہوتی ہے اس کی عوام۔ جی، رانا ثناءاللہ صاحب کو اب جس طرح سے فیصل آباد کے لوگوں نے ریجیکٹ کیا، ٹھیک ہے، ان کی اور فیملی ممبرز کو بھی، اور رانا ثناءاللہ صاحب ایک تحفے میں ملی ہوئی، خیرات میں ملی ہوئی سیٹ پر بیٹھ کر طاقت کے زوم میں اپنے مخالف کو دبانے کی جو بات کر رہے ہیں، ان کو شاید اندازہ نہیں ہے۔ وہ کسی وقت میں رہے ہوں گے عوامی لیڈر، لیکن آج میں نہیں سمجھتا کہ ان کا عوام سے وہ رابطہ یہ رابطہ ہے۔ پاکستان بدل چکا ہے۔ رانا ثناءاللہ صاحب کے ضلع فیصل آباد سے کلین سویپ کے تحریک انصاف نے نون لیگ کو ایک MNA کی نشست وہاں سے نہیں مل سکی، تو یہ ایک بہت بڑا پیغام ہے ان کے لیے پاکستان کی عوام کا۔ اور میں ابھی بھی اللہ تعالیٰ سے بھی دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہمارے ملک پر رحم کرے اور ہمارے ان حکمرانوں کو بھی ہدایت دے۔ یہ سمجھتے ہیں نا کہ شاید جبر بہت عرصے تک قائم رہتا ہے، جبر کبھی قائم نہیں رہتا۔ جبر کا مستقل قائم رہنا نظام قدرت سے ٹکرا کہ اللہ نے اپنے کمزوروں اور مظلوموں کو بھی جینے کا حق ضرور دیا ہوا ہے۔ میں تو ایک روشن اور خوشحال پاکستان دیکھ رہا ہوں۔ مجھے تو 8 فروری کا دن پاکستان کی تاریخ میں 14 اگست 1947 کے بعد، ٹھیک ہے جی ندیم صاحب، یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ جی آپ بتائیں۔ جی آپ سر معذرت کے ساتھ بول لیں۔ نہیں کوئی بات نہیں، میں تو میں سمجھتا ہوں کہ کچھ دن ایسے ہوتے ہیں جنہیں بگ ڈے کہا جاتا ہے۔ تو پاکستان کی تاریخ میں جیسے 14 اگست 1947 ایک روشن دن تھا، جی 23 مارچ ایک روشن دن ہے۔ ہمارے جو مسلح افواج نے جس طرح سے دشمنوں کے مقابلے مختلف دنوں پہ کیے، وہ بڑے روشن دن ہے۔ اسی طرح 8 فروری بھی ایک بہت روشن دن ہے۔ مجھے تو اللہ کی ذات سے بڑی توقع ہے کہ ہم ایک بہتر اور قانون کے تحت، آئین کے تحت چلنے والے پاکستان کی طرف، یہ ظلم کا، جبر کا اور یہ استحصالی لوگوں کا اور پاکستان کے ٹھکرائے ہوئے نوسر بازوں کی یہ جو نوٹنکی آج پاکستان میں قرآنوں کی صورت میں قابض ہے، کوئی ایوان صدر میں ہے، کوئی ایوان وزیر اعظم میں، انہیں ایک بار پھر عوام کی عدالت میں آنا پڑے گا اور عوام ان سے ایک ایک تکلیف کا حساب لے گا۔ ٹھیک ہے، جیسے کہ عوام ان سے ایک ایک تکلیف کا جو ہے وہ حساب لیں گے، یہ کہنا ہے ندیم صاحب آپ کا۔ تو سننے میں سر یہ بھی آ رہا ہے کہ بشرا بی بی کو نیب کی جانب سے پریشرائز کیے جانے کا واضح امکان ہے، تو اس حوالے سے ہمارے ناظرین کو کیا بتانا چاہیں گے؟ دیکھیں، میں آپ کو گزارش کر رہا ہوں، میں آپ کے ساتھ فون لائن پہ ہوں، جتنی بھی معلومات شیئر ہو رہی ہیں وہ میڈیا کے ذریعے ہو رہی ہے۔ میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بھی ادارہ قانون کو اس حد تک ہاتھ میں لے گا۔ پاکستان میں عدالتیں موجود ہیں اور نیب پر تو پہلے سے بہت ساری انگلیاں اٹھ رہی ہیں۔ شاہد خاقان صاحب نے بھی کہا، PMLN کے لوگ بھی کہہ رہے ہیں، اور موجودہ جو رویہ ہے نیب کے افسران کا، ان کو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے۔ ان سے پہلے بھی یہاں بہت سارے طاقتور لوگ موجود تھے انہی کے ادارے میں، وہ آج کہیں بھی نہیں ہے، پردہ اسکرین پہ نہیں ہے۔ تو یہ اقتدار یا طاقت یا عہدے اور منصب ہی آتے ہیں، لیکن اگر آپ قانون کے مطابق چلیں گے تو آپ کو تاریخ بھی یاد رکھے گی اور آپ اپنے ضمیر کی عدالت میں بھی مطمئن ہوں گے۔ اگر آپ ناجائز غیر آئینی احکامات مان کر لوگوں کو وقتی طور پہ تکلیف دے بھی دیں گے، الٹیمیٹلی رزلٹ یہی آنا ہے کہ حق نے اپنی جگہ بنانی ہے، سچ نے اپنی جگہ بنانی ہے۔ تو میں یقین رکھوں گا اس بات کا کہ جس طرح سے ہماری کورٹس نے فیصلے دینے شروع کیے ہیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ آنے والے دنوں میں یہی عدالتیں انصاف کا بول بالا کرنے میں اپنا بھرپور کردار ادا کریں گی۔ ٹھیک ہے، ندیم قریشی رہنما PTI ہمارے ساتھ موجود ہیں اور انہوں نے اس حوالے سے جو ہے وہ عدالتوں کی جانب سے بڑے کیس کا فیصلہ آیا ہے اور ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج افضل مجوکا نے فیصلہ سنایا ہے۔ اس حوالے سے سر آپ ہمیں تفصیلاً اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ تو ناظرین، جیسا کہ پروگرام کے بقیہ حصے کی طرف بڑھیں گے، لیکن یہاں وقت ہوا ہے بریک کا، لیکن بریک پر جانے سے پہلے آپ کو بتائیں کہ بانی PTI بشرا بی بی کی عدت کے دوران نکاح کیس میں اپیلیں منظور ہو گئی ہیں اور ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج افضل
मजूका ने केस का फैसला भी सुना दिया है। बानी पीटाई और बुशरा बीबी की सजाएं कालअदम करार देते हुए अदालत ने उनकी रिहाई का भी हुक्म जारी कर दिया और रोपकार भी जारी कर दिया है। और अब देखना यह है नाज़रीन के रिहाई का हुक्म तो जारी कर दिया है, लेकिन रिहाई कब तक मुमकिन है, मजीद इस हवाले से डिस्कस करेंगे और डिफरेंट इशू को जो है वो प्रोग्राम का हिस्सा बनाएंगे। मगर यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पर जाने से पहले प्रोग्राम में हम आज के बड़े फैसले के हवाले से ही डिस्कस कर रहे थे। यके बाद दीगर बड़े से बड़े फैसले आ रहे हैं, कल सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुतालिक तो, और आज बुशरा बीबी और बानी पीटाई के इद्दत के दौरान निकाह केस से मुतालिक तो अपीलें नाज़रीन मंजूर हो गई हैं। जैसा कि हमने डिस्कस किया, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज अफजल मशूका ने यह फैसला सुना दिया है। बानी पीटाई और बुशरा बीबी की सजाएं भी कालअदम करार देते हुए अदालत ने उनको रिहाई का भी हुक्म जारी कर दिया है। फैसले में यह भी नाज़रीन कहा गया है कि अगर बानी पीटाई और बुशरा बीबी किसी दूसरे मुकदमे में मतलूब नहीं है तो उन्हें रिहा किया जाए। नाज़रीन, इसी पर आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है तज्जियाकार सैयद रजा साहब। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। जी सर, सबसे पहले ये बताइएगा कि आज बानी पीटाई को एक और रिलीफ मिल गया है, क्या कहेंगे आप इस हवाले से? कल पहले सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल से मुतालिक जो है वो सारी नशिस्तें जीत गई है और आज इस हवाले से दौरान इद्दत निकाह केस में भी रिलीफ मिल चुका है। हमारे नाज़रीन को बताइएगा। जी जनाब, इस पूरे मामले का पस मंजर कुछ इस तरह से है कि 9 मई के बाद जो एक सूरत-ए-हाल मुल्क की तब्दील हुई और उस तब्दील शुदा सूरत-ए-हाल के तहत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान का जो रद्द-ए-अमल था 9 मई को, और उस रद्द-ए-अमल के बाद फिर जो उनके ऊपर एक कानूनी कार्रवाई का सिलसिला आगाज हुआ, क्रैकडाउन हुआ, बहुत सारे लोग उसमें गिरफ्तार भी हुए, जिसमें फिर बानी पीटीआई वगैरह की गिरफ्तारी भी हो गई। इलेक्शन 8 फरवरी को होना था। इलेक्शन से पहले एक बहुत दिलचस्प एक फैसला आया 3 फरवरी को, और ये फैसला था इद्दत केस का। याद रहे कि खावर मानिका साहब जो कि साबिक शौहर रह चुके हैं बुशरा बीबी के, उनकी जानिब से ये केस किया गया था, वो फरीक थे इस केस में, और उन्होंने ये दावा दायर किया था कि ये जो शादी हुई है बानी पीटीआई के साथ बुशरा बीबी की, इसमें इद्दत की जो तारीखें हैं उनका ख्याल नहीं रखा गया, और उन्होंने शरई बुनियादों पर इस मामले को उठाया था, अपील की, चैलेंज किया था। बिल्कुल। ये केस चलता रहा और 3 फरवरी को इस केस का फैसला आया जिसमें बानी पीटीआई को और उनकी एहलिया बुशरा बीबी को सजा हो गई, 7 साल की और जुर्माने की सजा हो गई। जी जी। अच्छा, अब ये इलेक्शन होने से 5 दिन पहले ये एक कन्विक्शन हुई, और इस कन्विक्शन को नाक़दीन जो थे वो इस नजर से देख रहे थे कि ये एक ऐसे टाइम पे हुई है कि जिसके बाद 8 फरवरी के इलेक्शन में एक तो बानी पीटीआई के शिरकत के किसी भी इम्कान को खत्म कर दिया इस फैसले ने, और साथ साथ एक पब्लिक ओपिनियन जिसे कहते हैं कोर्ट ऑफ पब्लिक ओपिनियन, उसके अंदर भी एक इसका एक इम्पैक्ट पैदा हो गया कि भाई बानी पीटीआई साहब जो हैं वो मजहब के मामलात में बहुत ज्यादा एहतियात नहीं करते या बहुत ज्यादा मजहबी मामलात को अहमियत नहीं देते, और उन्होंने मुबैना तौर पर वायलेशन कर दी मजहबी अहकामात की जो निकाह और इद्दत से मुताल्लिक शरीयत में वाज़ेह तौर पर बयान हुए थे। तो पाकिस्तान में क्योंकि ज़ाहिर है मेजॉरिटी 97% मुसलमान हैं, और मुसलमान भी वो कि जो मजहब और शरीयत की पाबंदी को बहुत अहमियत देते हैं, तो एक ऐसे माशरे में किसी मशहूर आदमी के बारे में, किसी बड़ी शोहरत रखने वाले आदमी के बारे में अगर कोई अदालत ये फैसला देती है कि उसने शरई कवानीन की पाबंदी या पासदारी नहीं की और शरई कवानीन को वायलेट कर दिया या उनके साथ कोई ऐसा रवैया अख्तियार कर दिया कि जो काबिल मजम्मत है, तो फिर उस फर्द की माशरे में कबूलियत के ऊपर एक मनफी असर आता है। तो बज़ाहिर ऐसा लगता है, उस वक्त नाक़दीन का ये कहना और मानना था 3 फरवरी को जब ये कन्विक्शन हुई थी, तो लोग ये कह रहे थे कि जनाब इसका इलेक्शन के ऊपर शायद एक मुमकिन असर हो, और ऐसे लोग जो मजहब को लेकर बहुत ज्यादा हसास होते हैं और शरई मामलात पर बहुत ज्यादा सेंसिटिव ओपिनियन रखते हैं,
وہ شاید بانی پی ٹی آئی اور ان کی جماعت کے حق میں اگر ووٹ دینے کا ارادہ رکھتے ہوں تو ہو سکتا ہے کہ وہ 8 تاریخ کو اپنا ارادہ بدل دیں یا اپنے ارادے پر نظر ثانی کر لیں، یہ سوچ کر کہ یہ وہ صاحب ہیں کہ جن کو حال ہی میں شرعی اقدامات کی خلاف ورزی کرنے پر عدالت نے سزا کا مرتکب قرار دیا ہے۔ یہ ایک کورٹ آف پبلک اوپینین کا بھی معاملہ ٹھیک تھا۔ ہے۔ اچھا، اب الیکشن ہو گئے، الیکشن کے جو بھی نتائج تھے وہ سامنے آ گئے۔ آج کی تاریخ میں یہ نظر ثانی کی اپیل داخل تو کافی پہلے ہو گئی تھی، شاہ رخ ارجمن صاحب جو ہیں وہ سیشن عدالت میں اس کو ٹیک آن کر رہے تھے، لیکن کئی مرتبہ ہم نے دیکھا کہ وہاں وکلا جو فریقین کے جو وکلا تھے ان کے درمیان بھی تلخ کلامی ہوتی رہی، مار پیٹ کے واقعات بھی ہوئے شاہ رخ ارجمن صاحب کی عدالت کے عین باہر، جس میں ایک واقعے میں تو جو پٹیشنر تھے ان کو بھی زد و کوب کیا گیا وکیلوں کی جانب سے، تو بہرحال ہائیلی پولیٹیسائز کی یہ صورتحال۔ اچھا، شاہ رخ ارجمن صاحب نے اس پریشر سچویشن میں ریکیوز کر لیا، فیصلہ محفوظ ہونے کے کر کے انہوں نے ریکیوز کر لیا، اس فیصلے کو سنایا نہیں، یعنی ریکیوز کرنے کا جج کے پاس عدالت میں عدالتی نظام میں یہ اختیار ہوتا ہے کہ اگر وہ کسی بھی اسٹیج پر یہ محسوس کرتا ہے کہ اس کیس کا فیصلہ دینے کے لیے وہ اپنے آپ کو کسی بھی وجہ سے ناموضوع سمجھتا ہے تو وہ پیچھے ہٹ سکتا ہے۔ شاہ رخ ارجمن صاحب نے ریکیوز کر لیا اور پھر مجوکا صاحب کے پاس یہ کیس چلا گیا جنہوں نے آج محفوظ شدہ فیصلہ کو پڑھ کے سنایا ہے۔ ٹھیک ہے۔ جی رضا صاحب، دیکھنے میں یہ آ رہا ہے کہ اگر انہوں نے اس حوالے سے رہائی کا حکم تو جاری کر دیا ہے، آپ کیا دیکھتے ہیں بانی پیٹا اور بشرا بی بی کی رہائی کب تک ممکن ہے آخر؟ دیکھیے، ہر فیصلہ جب آتا ہے نا اس طرح کا تو یہ ایک اسٹینڈرڈ کورٹ کی لینگویج ہوتی ہے۔ فیصلے میں جو لکھا جاتا ہے کہ اگر ملزم کسی اور مقدمے میں مطلوب یا گرفتار نہیں ہے تو اس کو رہا کیا جائے، یہ ایک اسٹینڈرڈ جملہ ہے، اور یہ اسٹینڈرڈ جملہ ہر اس آدمی کے فیصلے میں لکھا جاتا ہے کہ چاہے اس کے اوپر کوئی دوسرا کیس ہو یا نہ ہو یا 25 کیس ہو۔ اب یہ ذمہ داری چلی جاتی ہے سپرنٹینڈنٹ جیل کے اوپر۔ سپرنٹینڈنٹ جیل جن کے نام یہ آرڈر لکھا گیا ہے وہ فوری طور پر چیک کریں گے کہ کیا مذکورہ افراد کے اوپر کسی اور معاملے میں گرفتاری ڈلی ہوئی ہے یا ڈلی جا سکتی ہے۔ اگر ڈلی ہوئی ہے تو نہیں چھوڑیں گے، ڈالی جا سکتی ہے تو بھی ہو سکتا ہے کہ نئے سرے سے ان کو گرفتار کر لیا جائے کسی اور کیس میں۔ لیکن جو عمومی صورتحال ہے اس میں یہ کہنا مشکل ہوگا کہ آج کے اس فیصلے کے بعد عملی طور پر بانی پی ٹی آئی رہا ہو کر اپنے گھر سے لے جائیں گے، یہ مشکل بات ہے۔ ٹھیک ہے، یہ مشکل بات ہے۔ ٹھیک ہے، اگر رضا صاحب یہ مشکل بات ہے تو سر یہ بھی بتا دیں گے کہ اگر خاور مانیکا صاحب کے پاس اب کیا آپشن باقی رہ گیا؟ جیسے حال ہی میں انہوں نے جو ہے وہ نیوز کانفرنس بھی کی ہے اور اس حوالے سے کہا ہے کہ اگر آپ نے دوران عدت نکاح کرنا ہی تھا تو عوام کو بھی بتا دیتے، تو اب ایسے صورتحال میں کیا دیکھتے ہیں کہ اس کا فیصلہ تو محفوظ آ چکا ہے اور رہائی کا حکم جاری کر دیا گیا ہے، اب خاور مانیکا کے پاس کیا آپشن رہ گیا باقی؟ اگر آپ اس کو قانونی طور پہ اس کو جائزہ لیں تو خاور مانیکا کے پاس اپیل کا حق موجود ہے، اور یہ سیشن کورٹ کا فیصلہ ہے۔ پاکستان کے عدالتی نظام میں ابتدائی طور پر میجسٹریٹ کی عدالت ہوتی ہے، اس کے اوپر پھر سیشن کورٹ ہوتی ہے، اور سیشن کورٹ کے بعد پھر ہائی کورٹ اور پھر فائنلی سپریم کورٹ ہوتی ہے۔ تو اگر ہم اس کو پیورلی اس نظر سے دیکھیں کہ خاور مانیکا صاحب کے پاس لیگل آپشنز کیا ہیں، تو میرا خیال ہے، میری ناقص اور محدود معلومات کے مطابق خاور مانیکا صاحب کے پاس یہ آپشن موجود ہے کہ وہ ہائی کورٹ میں جا سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، خاور مانیکا کے پاس ابھی یہ آپشن ہے کہ وہ کورٹ میں اپیل دائر کر سکتے ہیں۔ تو سر یہ بھی بتائیے گا ہمارے ناظرین کو کہ پی ٹی آئی رہنما بیرسٹر گوہر کہتے ہیں کہ یہ جعلی کیس تھا، اس کو فضول میں اتنی دیر لٹکایا گیا، اس پر کیا کہیں گے؟ کیا انہوں نے عدلیہ پر جو ہے وہ سوالیہ نشان اٹھایا؟ نہیں، دیکھیں، پالیٹیشینز کا جب معاملہ درپیش ہوتا ہے نا تو پالیٹیشینز جو ہیں وہ ان کے پاس ایک لیوریج ہوتی ہے بیان دینے کی، اور وہ پولیٹیکل اسٹیٹمنٹ جاری کر سکتے ہیں، پالیٹیشینز خود بھی یا ان کے معاونین کر سکتے ہیں۔ تو گوہر خان صاحب جو ہیں ظاہر ہے وہ پی ٹی آئی کے رہنما ہیں، پی ٹی آئی کے بڑے ذمہ دار لیڈر ہیں اور رکن پارلیمنٹ بھی ہیں، تو گوہر خان صاحب کے پاس بیان دینے کی تو پوری گنجائش اور آزادی موجود ہے۔ پاکستان ایک آزاد جمہوری ملک ہے، اس میں کوئی بھی سیاستدان کسی بھی معاملے پر کوئی بھی رائے دے سکتا ہے۔ تو اگر انہوں نے یہ رائے دی کہ یہ جعلی کیس تھا تو یہ بیان دینے کا میرا خیال ہے ان کو آزادانہ معاشرے میں، جمہوری معاشرے میں ان کو پورا حق حاصل ہے۔
اب ان کے بیان پر جو لوگ ان کو فالو کرتے ہیں وہ یقیناً ان کے بیان کو تسلیم بھی کریں گے اور اس کو درست بھی مانیں گے. جو لوگ سیاسی طور پر ان سے اتفاق نہیں رکھتے وہ ان کے بیان سے اتفاق نہیں کریں گے. تو بیان دینے کا رائٹ تو ان کا ہے. میرا خیال ہے جمہوری آزاد جمہوری ملک میں کوئی بھی پالیٹیشین کسی بھی معاملے پہ رائے دے سکتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے بھی رائے دی ہے اس کے اوپر. ٹھیک ہے, انہوں نے اس حوالے سے رائے دی ہے, یہ کہنا ہے آپ کا. تو ناظرین, جیسا کہ اس حوالے سے آپ کو بتائیں کہ کورٹ کے بڑے فیصلے کے حوالے سے گفتگو کی گئی, تو پروگرام کے بقیہ حصے کی طرف بڑھیں تو سعید رضا صاحب آپ سے ایک اور جو ہے وہ ایشو پر ڈسکس کروں گی, ٹاپک پہ, کہ وفاقی وزیر خواجہ آصف نے سپریم کورٹ کے فیصلے پر جو ہے وہ رد عمل میں یہ کہا ہے کہ یہ فیصلہ آئینی نہیں سیاسی ہے. انہوں نے کہا کہ فیصلے پر نظر ثانی درخواست دائر کرنے کے حوالے سے سوموار کو پارلیمنٹ میں یہ فیصلہ ہوگا. ناظرین, انہوں نے سنی اتحاد کونسل کے ارکان کا بیان حلفی واپس نہیں ہو سکتا, فیصلے پر رد عمل اتحادیوں کی مشاورت سے دیں گے. تو سر, اس حوالے سے یہ بتائیے گا کہ کل کے فیصلے پر وزیر دفاع کا یہ بیان بھی سامنے آیا ہے, آپ کیا کہیں گے اس معاملے پر؟ سنی اتحاد کونسل کے نشستوں سے متعلق انہوں نے اس نظریے کو جو ہے وہ چیلنج کیا ہے, یہ بتائیے گا ہمارے ناظرین کو. خواجہ آصف ایک بہت سینئر پالیٹیشین ہیں, اس وقت ملک کے وزیر دفاع بھی ہیں, اور اپنی پارٹی کی ترجمانی بھی کرتے ہیں پاکستان مسلم لیگ نواز کی. اس ساری صورتحال میں گو کہ جو کیس تھا یہ سنی اتحاد کونسل کی طرف سے تھا, اور پی ٹی آئی اس میں ایک انڈائریکٹ بینیفیشری تھی میں سمجھتا ہوں, جس کا یعنی جب کورٹ نے فیصلہ دیا تو پی ٹی آئی کو نشستیں مل گئیں, وہ کہ جو ان کو الیکشن کمیشن نے جو ڈس الاؤ کر دی تھی. اب نون لیگ ایسے میں ریسیونگ اینڈ کے اوپر ہے, کیونکہ نون لیگ پی ٹی ایم کی حکومت کو لیڈ کر رہی ہے, اور نون لیگ کو اگر یہ نشستیں نون لیگ یا پی ڈی ایم کی فیوریبل جماعتوں کے درمیان رہتی تو اس بات کا امکان تھا کہ پی ڈی ایم کی حکومت اور نون لیگ کی حکومت کے پاس 2/3 اکثریت پارلیمان میں آ جاتی, جس کے بعد وہ قانون سازی کرنے میں کمفرٹیبل ہوتے اور اپنے فیصلوں پر عمل درآمد کرنے میں ان کو آسانی ہو جاتی. اس فیصلے سے نون لیگ اور پی ڈی ایم کو یہ بہت بڑا جھٹکا لگا ہے کہ ان کے ہاتھ سے 2/3 اکثریت ملنے کا ایک امکان یا ایک چانس ختم ہو گیا. اب ان کی حکومت بے شک سادہ اکثریت پہ کھڑی ہوئی ہے, لیکن ان کے پاس ایسی پاور نہیں ہے کہ وہ آئین میں کوئی بڑی تبدیلی کر کے اور کوئی ایسے ڈرامائی یا کلیدی فیصلے کر سکیں کہ جس سے ملک کی سیاست پر دور رس نتائج حاصل ہوں. تو یہ پی ٹی آئی کی وکٹری ہے, اس کو بالکل سیاسی طور پر پی ٹی آئی کی وکٹری کے طور پہ ہی دیکھا جا رہا ہے. اور کیوں اس کا فیصلہ اس طرح سے ہوا, اس کے اوپر نون لیگ کو یہ بالکل ایک پولیٹیکل, جس طرح میں نے ابھی آپ کو کہا کہ گور خان صاحب کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنی مرضی کا بیان دیں, اسی طرح خواجہ آصف کو بھی یہی رائٹ ہے ان کا ہے کہ وہ اگر اس کو سیاسی فیصلہ قرار دیتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ ایز اے پولیٹیشین وہ یہ بات کہہ سکتے ہیں. اب یہ بات توہین عدالت کے زمرے میں آتی ہے نہیں آتی ہے, اس کا فیصلہ کم از کم میں اور آپ تو نہیں کر سکتے. بالکل سر, نون لیگ پیپلز پارٹی کی نشستیں واپس تو ہو چکی ہیں اور وہی نشستیں پی ٹی آئی کو ملیں گی. اب نون لیگ کیا حکمت عملی اپنائے گی اس حوالے سے, یہ ہمارے ناظرین کو بتائیے گا کیا ہونے جا رہا ہے اس حوالے سے؟ مجھے ایسا لگتا ہے کہ نون لیگ بہت زیادہ ڈیفینسو پوزیشن پہ چلی جائے گی, آلریڈی جا چکی ہے, اور مزید ڈیفینسو پوزیشن پہ جائے گی. تحریک انصاف کے حامیوں کے اندر ایک ان کے اندر نئی توانائی آ گئی ہے, ان کے اندر ایک نئی انرجی آ گئی ہے, اور کل کے بعد آج کا یہ فیصلہ ان دونوں فیصلوں کا آپس میں براہ راست پہ تعلق نہیں تھا, لیکن ان دونوں فیصلوں کو پی ٹی آئی کے حامی کے لیے, ان کے لیے جسے کہتے ہیں نا گلوکوز کا انجیکشن ہے یہ, اور وہ اپنے اندر ایک نئی طاقت اور ایک نئی توانائی اس کے بعد محسوس کریں گے, ایک نئی موٹیویشن کے ساتھ نمودار ہوں گے, بالکل ایک نئی موٹیویشن کے ساتھ آئیں گے, اور اس سے نون لیگ کی حکومت کے چیلنجز میں اضافہ ہوگا. ٹھیک ہو گیا, چیلنجز میں جو ہے وہ اضافہ ہوگا. لیکن سینئر نون لیگی رہنما جو ہے وہ بریک پر جانے سے پہلے بھی ہم نے اس پر بات کی تھی, تو سینئر جو نون لیگی رہنما ہے رانا ثناء اللہ, وہ کہتے ہیں کہ اگر اس حوالے سے جمہوریت کو کوئی خطرہ نہیں ہے, بے شک ان کو نشستیں بھی مل گئی ہو یا سپریم کورٹ نے اگر اس حوالے سے, یعنی کہ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج نے جو ہے اس حوالے سے آج جو فیصلہ بھی دیا ہے, ان سے ان کو جمہوریت کو کوئی خطرہ نہیں ہے. وہ خان صاحب اگر باہر آئیں گے تو 1-2 جلسے کریں گے, ریلیاں کریں گے, ہم ان کو کنٹرول میں لے کر جو ہے وہ سنبھال لیں گے. اس حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ میں خیال ہے رانا صاحب کا یہ بیان بالکل حقیقت پر مبنی ہے اور درست ہے. جمہوریت کو کوئی خطرہ نہیں ہے, میں اتفاق کرتا ہوں اس بات سے. ٹھیک ہے, یہ ایک لیگل پروسیس ہے. اگر ایک صاحب جیل میں بند تھے اور 1 سال کے عرصے میں ان کے کیسز کے فیصلے پینڈنگ تھے اور اب کیسز کے فیصلے ان کے فیور میں ہو رہے ہیں,
पॉपुलर लीडर हैं, लोगों की बड़ी हिमायत उनको हासिल है, वो बाहर आ जाएंगे जेल से, लेकिन उससे पार्लियामेंट में मौजूद जो अददी अक्सरियत हासिल है नून लीग और पीडीएम की हुकूमत को, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अगर बानी पीटीआई रिहा होकर और अपने घर भी चले जाते हैं तो उससे जमहूरियत को कोई खतरा नहीं है। इससे मैं बिल्कुल इत्तफाक करता हूँ, ये बात राना साहब ने दुरुस्त कही। ठीक है, आपके नजदीक राना साहब की ये बात जो है वो दुरुस्त है, आप इससे इत्तफाक करते हैं, ठीक है, हो गया। तो सर ये भी इस हवाले से बताइएगा कि अगर इसी तरह से देखा जाए तोशाखाना, साइफर केस और दीगर केसेस में यके बाद फैसले महफूज हो रहे हैं, तो क्या बुशरा बीबी या बानी पीटीआई पर नैब की जानिब से जो है वो फिर से प्रेशर दिया जाएगा, या फिर से कोई केसेस जो है वो रीओपन होने के चांसेस मौजूद हैं जिससे बानी पीटीआई की रिहाई को बिल्कुल ही नामुमकिन बना दिया जाए? ये 190 मिलियन पाउंड वाला जो केस है, जी जी बिल्कुल, इस वक्त सबसे ज्यादा अहमियत इख्तियार कर चुका है। ठीक और है। उस केस के जो मामलात हैं वो ऐसे हैं कि उसमें बड़ी सजा हो सकती है, और उस केस की आउटकम को देखे बगैर जो है ना कोई भी बात हतमी तौर पर ये कहना मुश्किल होगा कि मामलात किस तरफ जा रहे हैं। वो केस अभी भी तोशाखाना केस और इद्दत केस ये छोटे केसेस थे, ये छोटे मामलात थे। 190 मिलियन पाउंड वाला जो केस है वो बहुत बड़ा केस है, और उसका वॉल्यूम और उसकी इंटेंसिटी और ठीक है। इस हवाले से आपको बताएं कि चेयरमैन पीटीआई बुशरा बीबी की जो है वो जमानत जो है वो इस हवाले से केस का फैसला जो है महफूज हो गया है। तो सैयद रजा सीनियर तज्जियाकार हमारे साथ मौजूद है, तो आपको बताएं कि उनसे राबिता जो है वो मुनक़िता हो चुका है, दोबारा से बहाल करने की कोशिश करेंगे। तो नाज़रीन आपको प्रोग्राम के हवाले से बताएं तो आज का जो केस है बुशरा बीबी और बानी पीटीआई के जो है वो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज अदालत के जज जो है अफजल मजूका ने केस का फैसला जो है वो महफूज करार दे दिया है, और अदालत की जानिब से नाज़रीन ये कहा गया है कि अगर किसी और केस में जो है वो उनकी गिरफ्तारी जो है वो मतलूब नहीं है तो उनको बाइज्जत तौर पर जो है वो रिहा कर दिया जाए। तो अब नाज़रीन देखना ये है कि बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की जो है वो रिहाई कब तक मुमकिन है। लेकिन दीगर जो है वो सोर्सेज से ये भी खबरें मौसूल हो रही हैं कि बुशरा बीबी को आखिरकार रिहा करने का जो है वो अपीलें दायर कर दी गई हैं। तो उम्मीद करेंगे कि रिहाई भी मुमकिन हो जाए, क्योंकि एक औरत के मामले में जो है वो अदालत और कानून को नरमी जो है वो बढ़ती जाएगी। तो हमारे साथ तज्जियाकार सैयद रजा साहब मौजूद थे। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आपको इस हवाले से प्रोग्राम के हवाले से बताएं तो आज का जो हमारे पास मेन टॉपिक था वो यही है कि जो बुशरा बीबी और बानी पीटीआई की इद्दत के दौरान निकाह केस में अपीलें मंजूर हो चुकी हैं। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज अफजल मजूका ने जो है वो केस का फैसला जो है वो सुना दिया है। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के सजाएं कालदम करार देते हुए अदालत ने उनकी रिहाई का भी हुक्म जारी कर दिया है। फैसले में यह भी कहा गया है कि अगर बानी पीटीआई और बुशरा बीबी किसी दूसरे मुकदमे में मतलूब नहीं है तो उन्हें रिहा किया जाए। और इसी के साथ वफाकी वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने भी सुप्रीम कोर्ट पर फैसले रद्द-ए-अमल में कहा कि यह फैसला आईनी नहीं सियासी है। उन्होंने कहा कि फैसले पर नज़र-ए-सानी दरखास्त दायर करने के हवाले से सोमवार को पार्लियामेंट में फैसला होगा। तो नाज़रीन इसी के साथ प्रोग्राम का वक्त भी खत्म होने के करीब है। तो इस हवाले से आपको बताएं कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अरकान का बयान हल्फी वापस नहीं हो सकता। फैसले पर रद्द-ए-अमल इत्तेहादियों की मशावरत से देंगे। तो नाज़रीन जो है वो इस हवाले से आज का जो है वो अब उम्मीद यही की जा सकती है कि बानी पीटीआई और बुशरा बीबी किसी दूसरे मुकदमे में अगर मतलूब नहीं है तो उन्हें फौरी तौर पर जो है वो रिहा कर दिया जाए। अदालत ने बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की रिहाई के रोककार भी जो है वो जारी कर दिया, और इसी हवाले से उनकी रिहाई के हवाले से कल भी सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तें जो है वो पीटीआई को दे दी गई हैं। यानी कि यके बाद दीगरे जो है वो पीटीआई के हक में जो है वो एक सोने का चम्मच यानी कह लें कि चांदी ही चांदी है रात के हवाले से। तो ये दीगर जो है उनके केसेस के हवाले से जो है यके बाद दीगर केसेस जो है महफूज पे महफूज होते चले आ रहे हैं। उम्मीद ये की जा सकती है कि बानी पीटीआई और बुशरा बीबी कब रिहा होंगे, आखिर असल सवाल तो ये है। लेकिन इस हवाले से बताएं तो प्रोग्राम का भी वक्त खत्म होने के करीब है, बल्कि खत्म हो चुका है। तो हमें दीजिए इजाजत, हाजिर होंगे एक नए टॉपिक और एक नए इशू के साथ। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।